आज के दिन तक तो शायद वो लड़ने की पोजीशन में है और वो लड़ेंगे। पीटीआई को कोई इलेक्शन से नहीं रोक सकता। हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता। इलेक्शन 8 फरवरी ही को होना चाहिए, 1 घंटा भी तखीर नहीं होनी चाहिए। हमें इलेक्शन चाहिए, लेकिन इलेक्शन के लिए पुरअमन माहौल भी चाहिए। हमें गालम गलोच की सियासत, टिकटॉक की सियासत नहीं आता। 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं वाहिद सियासतदान हूँ, मेरे हाथ साफ है। जिसको वो अलॉट करेंगे उसी बंदे को टिकट मिलेगा। अदालत जो है कोई स्टे ऑर्डर जारी कर देंगी, इस तरह की कोई चीज नहीं होने वाली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ 3 रेफरेंसेस आए थे। एहतसाब अदालत में सज़ाएँ हुई, फिर हाई कोर्ट में अपीलें हुई। फ्लैगशिप वाला तो पहले ही ख़त्म हो गया था, ज़मानत हुई थी, और अब नैब ने पिछली हेयरिंग में कहा कि हम उस ज़मानत के ख़िलाफ़ अपील भी नहीं करते। एवन फील्ड वाला केस में मियां साहब बरी हो गए, और आज केस लगा अल अजीज़िया स्टील मिल वाला। नैब प्रोसिक्यूटर ने तो इस्तदा की कि ये दोबारा रिमांड किया जाए एहतसाब अदालत के पास, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि ये केस मेरिट पर सुना जाएगा। अब देखते हैं इसका क्या आउटकम आता है, ख़ास तौर पर जब नैब ये बार बार कह देती है कि हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज वो दूर दराज ज़िले शांगला में एक बहुत बड़ा जलसा किया, भरपूर जलसा किया, और कह दिया कि हमारी पार्टी टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 वाली नहीं है। एक और भी बड़ी अजीब सी बात हुई कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का एक इंटरव्यू चला, और उसमें उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई अभी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो मैं अपने मेहमानों के सामने ये सवाल रखूंगा कि अगर वाकई वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, 8 फरवरी के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो पार्टी की चेयरमैनशिप का इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? हमें तो बताया गया था कि चूँकि वो किसी असेंबली की यानी पार्लियामेंट की रुकनीत के अहल नहीं है, तो इसलिए पार्टी चेयरमैनशिप के लिए भी अहल नहीं है। बड़ा मेरे लिए एक संजीदा सवाल है। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। जनाब सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, कराची से हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा आपने वक्त दिया। जनाब राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा है, बहुत शुक्रिया राना साहब आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। सेनेटर साहब, अब ये बड़ा केस है जो 2017-18 में आप लोग बड़ा लड़ते भी रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार हेयरिंग होती रही। अब अल अजीज़िया स्टील मिल के सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील आई उसको अब हाई कोर्ट मेरिट पे सुनेगी, क्या नज़र आता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इन प्रिंसिपल 2-3 चीज़ें बात करना चाहता हूँ। जैसे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो जुडिशल मर्डर, जिसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो जुडिशल मर्डर था, तो किसी ने तो उसका मर्डर किया है ना, उनको किसी ने सज़ा दी है। अब सजा का तयन होगा ना, अगर ये अगले हफ्ते वाकई सुना गया। सुने, उनको सजा होनी चाहिए। हाँ। जो उस बेंच में जिन लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया था, उन सब के ऊपर अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके नाम वहां से काट देने चाहिए। दे शुड नॉट एग्जिस्ट इन सुप्रीम कोर्ट। ये आप मुतालबा कर रहे हैं? ये मैं मुतालबा कर रहा हूं। और प्लस उनको शेम करना चाहिए कि उन्होंने एक आदमी को कत्ल, और उनका नाम एज अ कातिल होना चाहिए, ना कि एज अ मुनसिफ होना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसी तरह लोग आके उल्टे सीधे डिसीजंस लेकर और फिर चले जाएंगे, चाहे वो किसी प्रेशर से थे, चाहे वो प्रेशर से नहीं थे। उन्होंने अगर तो उन्होंने किसी का कत्ल किया है, उन्होंने गलत डिसीजन लिया है, दे आर ऑल आंसरेबल फॉर इट। एक नंबर 2, अब आ जाते हैं इन केसेस के ऊपर। इन केसेस के ऊपर हमने देखा था कि एक पूरी जीआईटी बनी थी, वो पता नहीं दुबई गई थी, वो इधर गई थी, वो उधर गई थी, कहां नहीं गई, हीरे ढूंढे गए, क्या, ठीक है ना। उन्होंने टैक्स पेयर्स के पैसे पे ये सारा कुछ किया था। हाँ। या वो
اس وقت جھوٹ بول رہے تھے ہاں یا نیب آج جھوٹ بول رہی ہے؟ ٹھیک ہے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اگر یہ دونوں سچے نہیں ہو سکتے تو اگر یہ نیب ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے تو ان سب کو پکڑ کے رگڑ دو. جب 2016 میں اور 17 میں یہ سب کچھ ہوا تھا تو جو لوگ اس وقت ملوث تھے ان کو پکڑ کے وہ سزا دو کہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ کسی اور کے اوپر اس قسم کے مقدمے کسی کی پریشر یا کسی کی وجہ سے لگائیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. محترمہ شیلا رضا صاحبہ، میں آپ کا نقطہ نظر بھی اسی کیس میں جاننا چاہتا ہوں. ابھی ایون فیلڈ والی سیاہی ختم نہیں ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے نیب کی طرف سے. پھر وہ اپیل بھی فلیگ شپ والی جو ضمانت تھی اس کے خلاف اپیل بھی واپس لے لی. تو اب یہ العزیزیہ میں جو کہا کہ ہم واپس نیب کو بھیج دیا جائے وہ ایکسیپٹ نہ ہوئی استدعا، لیکن میرٹ پہ اب کیس چلے گا. آپ کیا سوچتی ہیں؟ نیب تو کہتا ہے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کا نقطہ نظر آپ نے سن لیا. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے زمانے میں جب ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مخالف زندہ نہ رہے اور ہمارے مخالف کو سانس لینے کی بھی جگہ نہ. بے شک اسے کوڑے مارنے پڑے، بے شک اسے جیلوں میں رکھنا پڑے، بے شک اسے میسنگ کر دیا جائے اور پھر جان سے بھی مار دیا جائے. خود نہیں مار سکتے تو دہشت گردوں کے ہاتھوں مروا دیا جائے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آئین کی بات کرتے ہیں، آئین کے آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں. آرٹیکل 6 جو ہے وہ واحد آرٹیکل ہے جس کے اے بی سی تینوں کو ایک ساتھ لگنا ہوتا ہے، لیکن وہ آرٹیکل بھی نہیں چل پاتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پرسنالٹی جو ہے اس کا مرڈر بھی ہو جاتا ہے، اسے سزائیں بھی ہو جاتی ہیں 11.5 سال، اور اس میں پھر سو کالڈ پولیٹیکل لوگ بھی بڑا کردار ادا کرتے ہیں. عدالتوں پہ بھی اگر پریشر ڈالنا ہو تو پولیٹیکل لوگوں سے ڈلوایا جاتا ہے، ججز کو فون کرایا جائے تو پولیٹیکل لوگوں سے کرایا جاتا ہے. اس طرح کے پولیٹیکل بت تراش کے ان کو میدان میں لا کر فائنلی ان پہ ایک پولیٹیکل ہونے کی چھاپ لگ جاتی ہے. کبھی کبھی وہ ایسے سر اٹھاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے. تو اب جو یہاں پہ صورتحال ہے وہ زمانوں کی ہے. اچھا، ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر میں اس کا نام بھی نہیں تھا، لیکن جج روڈ پہ تھے، ججز کی ترتیب نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، انہوں نے باہر جا کے کتابیں لکھی. لیکن ابھی اس کیس میں آپ کو کیا لگتا ہے میڈم؟ اس کیس میں کیا نظر آتا ہے؟ اب دیکھیں، اب یہ باتیں کیونکہ بہت ہو گئی تھی کہ پروٹیکٹڈ بیل جو ہے ایک کنوکٹڈ کو نہیں دی جا سکتی، اور پھر یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ نیب کے اوپر بڑے واضح اظہارات کا کیے گئے ہیں کہ نیب جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے جو آرم ٹویسٹنگ کے لیے ہے، اور نیب جو ہے وہ ایسا ادارہ ہے یعنی کہ نیب کو ہر دور میں استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے مرضی کے مطابق. تو ظاہر ہے کہ نیب کے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو شہزاد اکبر ایک بیٹھے تھے، اور پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے عثمان ڈار نے کہا ہم نے اتنی موٹی موٹی فائلیں دیکھی ہیں جا کے سب کی، لیکن آج نیب کے پاس کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے. تو اب جو ہے اگر کچھ نہیں ہے تو پھر تو فیصلہ، اگر کچھ نہیں ہے عوام کے اندر ایک بات راجہ صاحب، آج کل یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کیونکہ ایک دم سے چھاپ لگ گئی ہے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، بہت بات اونچی ہے، تو تھوڑا سا بیلنس کیا جائے اور کچھ تھوڑا سا کچھ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. چلیں ادھر رکیے گا پلیز، ادھر رکیے گا. جسٹس بولیں گے یا ان کے فیصلے بولیں گے؟ ادھر رکیے گا. جسٹس بولیں گے یا ان کے فیصلے بولیں گے؟ دیکھیں گے. یہ صحیح بات ہے. رانا احسان افضل صاحب، جو ڈاکٹر سینیٹر مومن صاحب نے بات کی بڑی ویلڈ ہے کہ وہ جو ہیرے تھے جے آئی ٹی والے، وہ اس وقت کیا جھوٹ بول رہے تھے یا آج جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ اس کا تو حل نکالنا چاہیے، کیونکہ پھر یہ کیس لگ گیا. اور جیسے محترمہ شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ثبوت تو ہے نہیں، نیب کہہ رہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پراچا صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر سیاسی وکٹمائزیشن کی گئی ہے، اور سیاسی مفادات جو ہیں وہ سیاسی ایجنڈے پورے کروائے گئے ہیں.
اور پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کی رینکنگ بھی سب جانتے ہیں کہ وہ دنیا میں باٹم 10 میں آتی ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. 2017-18 میں جو نواز شریف کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا, جس طریقے سے اس وقت کی سپریم کورٹ کا ایک رویہ تھا, وہی سپریم کورٹ بعد میں ایک جماعت کے ٹکٹیں بانٹتی رہی. لیکن میں بجائے کہ ایک جماعتی بات کروں, میں اوور آل بات کروں گا. پچھلے جو پی ٹی آئی کے دور میں نیب کے جو چیئرمین تھے وہ کمپرومائز تھے, ان کی کوئی ویڈیوز تھیں, ان کو استعمال کر کے اپوزیشن کا رگڑا نکالا گیا, ان کو آرڈیننس کے ذریعے ان کی نوکری میں اضافہ کیا گیا. لیکن میاں صاحب کے خلاف تو عدالتوں نے فیصلے کیے تھے نا. نہیں تو میں نے آپ کو سپریم کورٹ کی بھی بات کی نا. 17-18 کی جو سپریم کورٹ کا جو رویہ تھا, جو رجحان تھا, جو ان کا فوکس تھا, جو ماحول تھا, جس طریقے سے واٹس ایپ پہ JIT بنتی تھی, جس طریقے سے ایک اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشل مینجمنٹ کے ذریعے جو ہے, یہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں ڈاکٹر محمد, وہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان JIT والوں کو انصاف کے کٹڑے میں لایا جائے اگر انہوں نے اس وقت جھوٹ بولا ہے تو. دیکھیں بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم نے تو کوشش کی مثال کے طور پہ کہ نیب کے قانونوں کو ہم تبدیل کریں تاکہ جو کالے قانون مس یوز ہوتے تھے وہ نہ ہو, اس کے خلاف یہ چلے گئے عدالتوں میں کہ ہم اپنے آپ کو فائدہ دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے کہ جب ہم آپس میں اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کے اوپر بھی ہم اگری نہیں کر سکتے, اور جب موقع ملتا ہے تو ایک دوسرے کا رگڑا نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کوئی تیسری قوت اس کا استعمال کرتی ہے. تو یہ وہ حقائق ہیں جو اس ملک کے اندر ہیں, اور ہمیں ان کا مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. یہ صحیح, ادھر رکیے گا, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو مسائل ہیں ان کا حل نکالنا چاہیے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج شانگلہ یعنی وہ سوات سے بھی آگے ایک جگہ ہے, ضلع ہے, بڑا جلسہ کیا اور بڑا پیغام بھی دیا. میں ذرا اپنے مہمانوں کے سامنے رکھوں گا, لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر محمد صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نوجوان ہیں, وہ بار بار اپنے سیاسی جلسوں میں, یہ سیاسی جلسے ہی تو ہیں, یہ انتخابی جلسے ہی تو ہیں, ان میں کہہ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ سامنے آئیں, نوجوان وہ نفرت والی ضد والی سیاست کو فالو نہ کریں. اور وہ یہ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ میں واحد سیاستدان ہوں جو صاف ہے, جس پر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے. کیسا پیغام گیا, بڑا جلسہ تھا شانگلہ میں. دیکھیں آپ کا دیکھیں اس لیول پہ جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں, برے کوئی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اب باقی اٹس میٹر آف نمبرز کہ بھئی 1 لاکھ ہے, 1.25 لاکھ ہے, 1.5 لاکھ ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے. لیکن جلسے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں. جب بلاول بھٹو جائیں گے یا مریم نواز جائیں گی, ان کے اسی طرح ہی ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ چلو اچھا کیا ہے, چلو تیاری ہو رہی ہے, تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہو رہا ہے, کیونکہ ان کے والد صاحب سے ذرا اس بات پہ ذرا خفا ہے کہ یار یہ ابھی تک اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن ان کی مجھے اس بات پہ سمجھ نہیں آئی کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ میں واحد سیاستدان ہوں جن کے اوپر کرے, کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کو کرپٹ لسٹ میں شامل کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں کہا نہیں, انہوں نے ایکسکلوژن کیا نا. نہیں کہا نہیں ہے انہوں نے. دیکھیں میں تو ایک بات کروں نا, میں آپ کو کہتا ہوں میں اس وقت آپ کے پینل میں سے واحد بندہ ہوں کہ پڑھا لکھا ہوں, تو میں بیسیکلی ان کو نکال دوں گا پڑھے لکھے سے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بھائی میں اپنے لحاظ سے میں کہوں کہ یار میں پڑھا لکھا ہوں, تو پھر میں ان کو ایکسکلوڈ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا ہے میں پاکستان کی سیاست کا واحد سیاستدان ہوں جس کے اوپر کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں. جو سیاستدان مینز جو لیڈرز ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں. تو پھر وہی بیس لیس چارج جو ابھی آپ خود بھی بات کر رہے تھے. مجھے ایک بات بتائیں, کیا میں کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں؟ میں تو ان کی بات سے یہ اخذ کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں شاید ان کو غلطی ہوئی ہو, لیکن انہوں نے جو کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علاوہ سارے کرپٹ ہیں, اور ان میں انفارچونیٹلی ان کے والد صاحب بھی چلے یہ وضاحت لے لیں اگر اجازت دیں تو. شیلا رضا صاحبہ انہوں نے تو جو وضاحت دینی نہیں آپ محمد صاحب جو ہے نا ان کو خود بھی معلوم ہے کہ اس وقت بات کو ٹویسٹ کرنے میں انہیں خود کتنا ٹویسٹ لینا پڑتا ہے. نہیں سیدھی چارج جو ہے وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے, چارج سچا بھی ہوتا ہے. چارج جو ہے اس کو جب تک پروف نہ کیا جائے, جب تک
اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اور یہاں پر پولیٹیشین کو ہمیشہ چارج کیا گیا ہے کہ اس پہ کرپشن کے چارجز ہیں. اور پولیٹیشین کے علاوہ ہم نے بیوروکریسی دیکھے یا ہم اور مختلف اداروں کے لوگوں کو دیکھیں کہ جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی تنخواہ سے ان کے کتنے اثاثے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن جو ایسٹ بیونڈ مینز جو ہے نا وہ صرف پولیٹیشین ہی کر کے اس کو ٹارگٹ کیا گیا. تو دیکھیں ایون ان پہ چارج بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو ایک فیشن ہے نا پاکستان میں ایک دم سے آپ سامنے والے کو کہہ دیں کرپٹ, اور یہ ماشاءاللہ فیشن 3 سال 8 مہینے. اچھا ایک اور بات بھی کی انہوں نے, ایک اور بات بھی جلسے میں کی, انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ٹک ٹاک گالم گلوچ یا گیٹ نمبر 4 والے سیاستدان نہیں ہیں. بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ میں کسی کا مخالف نہیں ہوں, لیکن یہ والی ٹک ٹاک گالم گلوچ تو خاص کسی پارٹی کی طرف اشارہ ہے نا. نہیں, یہ دیکھیے ایک صورتحال ہے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. ہمارا ہر ایک سے جو ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ایک نظریاتی مخالفت ہو سکتی ہے, کسی سیاستدان کے ہم خلاف نہیں ہو سکتے. ہمارے اور ان کے نظریات کا فرق جو ہے وہی ایک پارٹی کو دوسری پارٹی سے مختلف کرتا ہے. اب یہ جو ایک کلچر آیا ہے پھر سے وہ والا کہ ایک زمانے میں جہاز سے پرچیاں گرائی جاتی تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا, اس کے بعد کیونکہ سوشل میڈیا بھی انٹروڈیوس ہوا اور وہ چیزیں سوشل میڈیا پہ شروع ہو گئی, اور مطلب یہ کہ رشتوں کو بھی ایک جو ہے وہ بہت ہی بری بات ہوتی ہے گالی بھی کہنا, رشتوں کو بھی گالی بنا دیا گیا کہ اگر کوئی نانی ہے تو وہ تو خود فخر سے کہہ رہی ہے کہ بھائی میں ایک نہیں 2 بچوں کی 2 نواسوں کی نانی ہوں. تو نانی صاحبہ, نانی یا یہ کہ میرا نام نہ لو, تو یہ کہ آپ ایسا وقت آیا کہ مفتیان جو تھے پاکستان کے وہ میدان میں آئے اور انہوں نے سورہ الحجرات کا جو ہے وہ حوالہ دیا کہ بھائی یہ کیا نام رکھ رہے ہیں آپ, یا ایک لیڈر ہو کے آپ اسٹیج پہ چڑھ جائیں نقلیں اتاریں, تو یہ غلط ہے. ایک بات میں پچھلے سیگمنٹ کے ریفرنس سے کہنا چاہتی تھی, وہ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اتنے پرو ایکٹیو ہم نے عدالتوں کو دیکھا کہ جب پی ٹی آئی والے گئے تو یہ کہا گیا کہ ان کے پاس جو ثبوت ہیں, جو پیپر ہیں, وہ ایسے ہیں کہ ان پہ پکوڑے بیچ دیے جائیں. لیکن اس کے بعد خود ہی جو ہے کہا کہ آئیے ہم از خود نوٹس لیتے ہیں, اور پھر ان کے لیے راستہ صاف کر کے ایک وزیر اعظم کو ہٹایا گیا. تو یہ وہ پنڈورا باکس ہے جو کھل گیا تو گندی گند ہے. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ادارے اپنے لمٹ میں اگر رہنا سیکھ لیں. گندی بات تو ہے, لیکن دیکھیں نا آج بھی بلاول صاحب تانا دے رہے تھے گیٹ نمبر 4 کا, جو شیخ رشید تو خود کہا کرتے تھے کہ یہ سارے لوگ جو ہے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. تو ماضی میں آپ کی بات درست ہے, کوئی ایسی مثالیں نہیں ہیں آج, تو کوئی ایسی مثالیں دیہی سندھ کے جو ایک لیڈ پارٹی سربراہ تھے وہ کہتے تھے میں جی ایچ کیو کا آدمی ہوں, وہ آج بھی جی ڈی اے کی سربراہی کرتی ہے ان کی پارٹی. تو یہ بڑا فیشن ہو گیا تھا درمیان میں, پولیٹیشن کو مارو بٹھاؤ, اور جو 2% لوگ ہیں جن کی کوئی حمایت نہیں کرتا ان کی حمایت لے کے 11 اور 8 سال حکومت کرو, اور پولیٹیشن پہ چارجز لگا دو کرپشن کے, اور پالیٹکس کو جو ہے وہ فعل مکروہ کر دو, اور بس یہی رہا ہے. نہیں جی ڈی اے تو اب اتحادی ہوگی نا آپ کے پرانے اتحادیوں کی, اس میں ایم کے ایم بھی آ گئی, اس میں جے یو آئی بھی آ گئی, جس کے سربراہ یہ کہتے تھے جی ڈی اے کے سربراہ جو ہیں وہ پیر صاحب پگارا کی پارٹی کرتی ہے, وہ کہتے تھے ہم جی ایچ کیو کے آدمی ہیں. ادھر شیخ رشید کہتے تھے کہ ہم گیٹ نمبر 4 کے آدمی ہیں. پھر پی ایم ایل کیو کے لیے بہت سی باتیں کی جاتی تھیں اور وہ بڑے فخریہ بات کرتے تھے, اور بہت ساری باتیں ہوئی کہ بیچارے پرویز الہی تو غلط فہمی میں ادھر کے ادھر ہو گئے اور اب سیر ہیں, اب جیل میں ہے. رانا صاحب یہ جو چھاپ والی بات کر گئی محترمہ شیلا رضا صاحبہ, اور چھاپ کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ تو بیلنس ہونا چاہیے, یک طرفہ جھکاؤ کا وہ کہنا چاہ رہی ہیں, یہ چھاپ کیسے اترے گی پھر؟ یہ دیکھیں یہ چھاپ تو پیپلز پارٹی کے اوپر سندھ میں بھی لگی ہوئی ہے, ایم کیو ایم کے الزامات ان کے اوپر ہیں کہ سارا سسٹم انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے, اور وہاں ان کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو وہاں نہیں مل رہی.
تو یہ تو الزامات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی پوری کیمپین نہیں, یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چھاپ نہیں ہو رہی, یہ چھاپ کی تو بات نہیں ہو رہی. رانا صاحب یہ چھاپ کی بات کر رہے ہیں کہ مینجڈ ہو رہی ہیں جی. لاڈلا والا جو ایک آپ پہ تانا آ رہا ہے, میں اس طرف بات کر رہا ہوں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو سندھ کے اندر یہ چھاپ پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم دے رہی ہے کہ وہ لاڈلے ہیں, سسٹم ان کے ساتھ چل رہا ہے. تو یہ پھر یہاں ان سے پوچھا جائے کہ وہاں باقی پنجاب میں ہمیں فیور کہہ رہے ہیں نا کہ مل رہا ہے, پنجاب کے اندر کوئی ہمیں مل رہا ہے, تو وہ تو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ ان کے بیٹوں کی طرح ہیں, آج بھی ہیں جو چیف منسٹر ہیں, اور ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کو نیوٹرل طریقے سے وہ حل کر دیتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے ان کو کچھ نہیں پتا. تو کہنے کا مطلب یہ تو اب ایک سیاسی بیانیہ ہے نا پیپلز پارٹی جو بنا رہی ہے کہ جی ہم کوئی لاڈلے ہیں, ہم کوئی بڑے کوئی اسپیشل ہیں. یہ ان کے پاس اور کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے سوائے ہمیں ہمارے جو ہے وہ ٹارگٹ کریں. یہ شیلا رضا صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ کے اسی کامنٹ پہ. اچھا دیکھیے, ہم تو اپنے بیانیے پہ ہیں, ہم آج بھی کہہ رہے ہیں طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, آپ ووٹ کو عزت دو پہ بھول گئے ہیں. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام میں کھڑے ہوں گے, عوام سے کہہ رہے ہیں ہمارا ساتھ دے. ہم آج بھی جو ہے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو سی او ڈی پہ ہم نے بات کی تھی, اگر سی او ڈی کیا تھا تو اس پہ عمل ہو جاتا تو اچھا تھا. 62-63 پہ آپ اس وقت نہ اٹھتے اشارے پہ, تو پھر یہ سارا مسئلہ نہ ہوتا. لیکن رانا صاحب کہنے پہ آپ نیب ختم کر دیتے تو آج یہ مسائل نہ ہوتے. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے, وہ ضیاء الحق کی پیداوار پرویز مشرف تک لاڈلی رہی, اپنے آپ اندر سے ٹوٹ گئی. ایسی پارٹیاں چلتی نہیں ہیں تو وہ پریشان ہیں. ان کا گورنر بیٹھا ہوا ہے, گورنر ہاؤس میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے. جہاں تک بات ہے, جہاں تک چلے رانا صاحب کی بات سن لیتے ہیں. آخری جواب دے دوں محسن نقوی صاحب کی. دیکھیے, میں نہیں کہہ رہی, الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا عمر سیف فواد حسن فواد کی نوٹیفیکیشن پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس طرح سے ریڈ کارپٹ دیا گیا, پروٹیکٹڈ بیل مل گئی, اسکول کے بچے استعمال ہو گئے لیپن لگانے کے لیے. اور ایک لیڈر عوام میں جا کے اگر بات کر رہا ہے تو اس کے والد کی نظر سے جو دیکھا جا رہا ہے اس کو آپ اپنی نظر بتا رہے ہیں, تو اپنی نظر میں اسے تولنا چاہ رہے ہیں. رہی بات تو محسن نقوی کی یا کسی کی, تو وہ بات ایک الگ ہے, لیکن میڈم آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے بیٹے جیسا ہے, اگر کوئی میرے بیٹے جیسا ہے یا میرے بھائی جیسا ہے تو میں اس کا اظہار نہ کر لیں, ہم چلے جائیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا میڈم. میں ناظرین بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے کہا کہ ابھی بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکتے ہیں, 8 فروری کو ضرور الیکشن ہوں گے. اگر وہ لڑ سکتے ہیں, ملک کے چیف ایگزیکٹو کہہ رہے ہیں, تو پھر اپنی پارٹی کی چیئرمین شپ انہوں نے گوہر خان صاحب کے حوالے کیوں کی؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, یہ وقت کے وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب کا انٹرویو میں نے خود بھی سنا, یہ سینٹینس بھی سنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو ضرور الیکشن ہوں گے اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں. ابھی تک وہ کہتے ہیں لڑ سکتے ہیں, جبکہ ہمیں بتایا گیا تھا جب پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے کہ وہ توشہ خانہ میں کنوکٹ ہیں, اس لیے وہ کوئی پارٹی کا عہدہ بھی نہیں رکھ سکتے. دیکھیں اس طرح ہے کہ جو خان صاحب کے اوپر جو ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہے, ایک تو جو ان کے اوپر سزا تھی وہ تو معطل ہو گئی, ٹھیک ہے. لیکن میں بتا دیتا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں جب میں سگنیچر کرتا ہوں مختلف ٹکٹس کے اوپر میرے سگنیچر ہوں گے, اور اگر مجھے آپ جنوری میں کے اینڈ میں جا کے کسی بھی وجہ سے ڈسکوالیفائی کر دیں, آپ کے 3-4 کیسز میں نام ہے, تو وہ جتنے بھی لوگ ہوں گے نا وہ سارے کے سارے ٹکٹ نہیں یوز کر سکے. تو یہ اسٹریٹجک وہ تھی کہ وہ اس میں نہیں آنا چاہتے تھے. اب رہی بات یہ, اب میں بتا دیتا ہوں, انشاءاللہ تعالی وہ ان چیزوں سے بری ہوں گے, الیکشن وہ لڑیں. جی رانا صاحب, یہ جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکتے ہیں, آپ کے خیال میں واقعی لڑ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لڑیں گے وہ ضرور. میرے خیال سے جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے کہ اگر وہ لڑیں اور بعد میں ان کو سزا ہو جائے تو پھر جو ہے وہ پوری پارٹی جو ہے وہ مسئلے میں آ جاتی ہے, تو انہوں نے اس کو پری ایمپٹ کیا. باقی دیکھیں ابھی عدالتوں سے تو سائفر کے معاملے میں بھی فیصلہ آنا ہے, توشہ خانہ کے معاملہ میں بھی فیصلہ آنا ہے, فارن فنڈنگ کے معاملے میں بھی فیصلہ آنا ہے, وہ فیصلے ابھی نہیں آئے.
اور جو توشہ خانہ کے حوالے سے ای سی پی کا فیصلہ تھا وہ میرے خیال سے سسپینڈڈ ہے اس وقت. تو سزا سسپینڈ ہوئی ہے نا, کنوکشن کا تو سزا نہیں. تو پھر اس کے یہ پھر ایک ٹیکنیکل سوال ہے کہ ابھی اگر وہ اس بیسس پہ لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے, لیکن انہوں نے میرے خیال سے یہ جو چیئرمین کا الیکشن ہے وہ یہ نہ رسک لیتے ہوئے کہ پارٹی کو ڈیمیج ہو, انہوں نے یہ کیا ہے, ان کا اپنا فیل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ویسے یہ تو عدالتوں کا فیصلہ ہے کہ کیسے وہ آگے لڑ سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں. شیلا رضا صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہمیں تو جس دن انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ چونکہ وہ کنوکٹ ہیں وہ پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے, اس لیے پارٹی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتے. اس سے ہٹ کے کہ صحیح تھا فیصلہ یا غلط تھا کنوکشن کا, آپ کو وہ الیکشن لڑتے نظر آ رہے ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی؟ اب دیکھیں یہ تو عدالتوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن مومن صاحب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں. پاکستان کی سیاست میں نے آپ سے کہا کہ جہازوں سے پرچیاں گرائی جاتی تھی کیریکٹر اسیسینیشن کی, ایک دوسرے پہ مقدمات ہوتے تھے, حکومت گرائی جاتی تھی, اس کے بعد سی او ڈی ہوا. لیکن تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب کچھ اچھا ہوتا تھا, لیکن جب ایک خاتون کے اوپر بات کی ایک شخص نے تو اس کو پارٹی سے ہٹایا گیا. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ مریم صاحبہ اریسٹ ہوئی تو چیئرمین بلاول نے بہت شدید رد عمل دیا تھا. اور تو یہ ہماری قدریں ہیں کہ ہم اگر وہ منڈی بہاؤدین گئی تھی تو کیا ٹرینڈ چلا تھا میری نظریں نہیں اٹھتی, یا یہ کہ آپ کے پی ٹی آئی میڈیا سیل سے ایک خاتون بیٹھ کے ایک خاتون کو نانی نانی کہہ کے مخاطب کریں تو یہ کون سی بری بات ہے؟ اگر وہ نانی ہے بڑے فخر کی بات ہے نا, اللہ تعالیٰ نے انہیں رتبہ دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. تو رہی بات کہ ماضی میں سب دونوں جماعتوں کے درمیان یہ تک ہوتا تھا کہ نواز شریف ایس وزیر اعلیٰ پنجاب ریسیو نہیں کرتے تھے, لیکن پھر سی او ڈی بھی ہوا. تو ہمیں وقت سے سیکھنا ہے, ہر ایک نے آ کے اپنی چیز نہیں کرنی. آپ کا سی او ڈی تھا, ادھر یہ کہتے تھے کہ مکمکا ہے دونوں جماعتوں کا, پھر سیکھنا کہاں سے گنجائش رہتی ہے؟ ہمیں آگے جانا ہے. آج جو کیمپین جس طرح سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین چلا رہے ہیں وہ ساری بات عوام سے کر رہے ہیں. اس پہ لوگوں کو اگر برا لگ رہا ہے تو بھائی ٹھیک ہے, ہمارا تو یہی طرح. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں پھر کنکلوڈ کروں پروگرام. دیکھیں اس طرح ہے, میں یہ جو بات کر رہی ہے نا سی او ڈی, یہ ان لوگوں نے جب آپس میں کیا تھا میرے خیال میں 2006 میں کیا تھا یا 2005 میں کیا تھا نا, اس میں کیا تھا. اچھا, اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں انہوں نے اس کے جو شک نمبر 22 ہے اس میں یہ تھا کہ ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مدد نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر آپ جو چودھری صاحب ہے, چودھری شجاعت صاحب, انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہوا ہے کہ ہمیں 2010 میں ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں ہرایا جائے گا, اور اٹ واز اے پلان تھنگ کہ آصف علی زرداری صاحب کو لے کر آئیں گے تاکہ وہ چیزیں تھے. وہ انہوں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ اٹ واز آل پلانڈ. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, ہر ایک چیز پہ اس میں کوئی شک نہیں. ہم کہتے کہ 1985 میں جو ہوا تھا, ایک منٹ 30 سیکنڈ, کہ 1985 میں میاں نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ لاڈلوں میں جو پہلا لاڈلا تھا نا وہ تھا جس کو 160 ووٹ کی بجائے 80 ووٹ والے کو لا کے بٹھا دیا گیا تھا. وہ سب سے پہلا لاڈلا تھا. چلیں پھر یہ باتیں چلتی رہیں گی. میں اس پہ بات کروں گی. جی, میں اس پہ بات کروں گی. لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو کسی کا آدمی کہتے ہیں وہ انہی کی مرضی کا اسٹیٹمنٹ دیں گے. محترمہ کی شہادت کے بعد ہمیں کس چیز پہ کمپرومائز کرنا تھا؟ ہمیں کیا چاہیے تھا؟ ہم تو ویسے ہی 126 تا 342 کے ایوان میں سمپل میجورٹی نہیں تھی. سمپل میجورٹی نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ باتیں کرتے ہیں تو اس وقت ملک میں ماشاء اللہ تھا. شیخ ذوالفقار علی بھٹو کسی پارٹی کوئی عہدہ نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ وزیر اعظم ہوتے یا کچھ صدارتی نظام تھا, اور وہ اپنی پارٹی کے سربراہ تھے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا چلیں میڈم. ہاں جی رانا صاحب جی. دیکھیں 2008 سے 18 تک پولیٹیکل سپیس سب سے زیادہ تھی سیاسی جماعتوں کے پاس, اور ملک میں غربت کی بھی کمی ہوئی,
मुल्क ने तरक्की भी की और बेहतरी की तरफ मुल्क गया, और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का इसमें रोल था। उस चार्टर की धज्जियां उड़ाई गई जब पीटीआई को आरटीएस बिठा के नाफिज किया गया। उसमें अदालतें भी शामिल थी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी। इन्होंने जितनी हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट के बलबोते पे की, वरना ये एक महीना भी नहीं गुजार सकते थे। वो जब मावनत इनकी खत्म हुई नो कॉन्फिडेंस के जरिए, तो आज जब ये जमहूरियत की बात करते हैं ना, और ये कहते हैं हमारा इतना स्ट्रगल और ऐसे और वैसे और ये होना चाहिए, तो बंदा इनसे पूछे कि ये तो इन्होंने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अगर कोई अच्छी चीज पाकिस्तान की तारीख में हुई थी तो उसको तबाह करने वालों में पीटीआई राणा साहब एक काम कर लेना आप, जो पॉवर्टी एलिवेशन के जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेना, जो 2013 से 18 में केपी वाज परफॉर्म्ड मच बेटर देन पंजाब। अच्छा एक मिनट है जाए, सिंध तो किसी खाते में नहीं आता, इसलिए आप चुप रहें, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे बेहतर वो है ना, जो फाइंडिंग्स है वो 2018 से 2023 के दरमियान में पंजाब वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग एंड केपी वाज द सेकंड। सिंध की तो बात ही ना करें। 3.5 सालों में तो बड़ी केपी मकरूज 1 बिलियन का। और जी, अब मैं कह रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं आपको, पढ़ के आया करें। डॉक्टर साहब, वैसे भी परवेज खटक ने कहा था कि हमारे सूबे में ना कोई गरीब है और ना कोई कच्चा मकान है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। नहीं, आपके उस वक्त वो वजीर दिफा थे, कमाल कर रहे हैं आप बस। सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नादरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।